औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम कारवाने नूर को लेकर के। एक सिलसिलेवार गुफ्तगू है जो कड़ी से कड़ी मिली हुई है और एक सफ़र इनक़िलाब और इनक़िलाब के जन्म लेने से जो शुरू हुआ और बरन राह इनक़िलाब के इख्तिताम ने इनक़िलाब की मेराज तक पहुँचने तक इस दरमियान जो वाक़यात जन्म लिए हैं और तारीख़ ने जिसे क़ैद किया, तारीख़ जिसे लिख सकी है, कोशिश ये की है कि उन गोशों की तरफ इशारा किया जाए, उस पर गुफ्तगू की जाए। मैं अर्ज़ ये करूँ कि मुसलसल हम ये बात कहते रहे हैं शुरू से लेकर अब तक के प्रोग्राम में कि ये गुफ्तगू जो हमारी है इतनी दक़ीक़ और अमीक़ है और इतनी अहम है कि मिंबरों से हमारे खुतबा और ज़ाकिरीन अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला और मज़ीद तौफ़ीक़ दे जो दिफ़ा आले मोहम्मद में शब व रोज़ कोशां हैं, उनके तौफ़ीक़ मातात में अल्लाह इज़ाफ़ा करे। वो पढ़ना भी चाहते हैं तो वक्त के तकाज़े नहीं होते कि जनाब हबीब ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम पर एक मुफस्सल रोशनी डाली जाए, बस एक गुरेज़ होता और मसाइब जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन पर, जनाब हुर पर, जनाब वहब कल्बी पर और जो असहाब इस तरह से हैं, या फिर अफ़राद बनी हाशिम पर अलैहिस्सलाम जो शहदाए करबला में शरीक ने, सरकार वफ़ा हैं, यूसुफ़ करबला जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम हैं और दीगर ज़वात। तो मगर ये कोशिश हम करेंगे कि अपने देखने वालों को, अपने नाज़रीन की खिदमत में एक तरह के उन तारीख़ी हक़ाइक़ को जो मसाइब के अलावा भी एक पूरी ज़िंदगी है इन ज़वात की, उस पर पेश किया जाए। देखिए, किसी को पहचानने के लिए सबसे पहले हसब व नसब देखा जाता है बचपन में, फिर जब वो तरक्की करता जाता है और बच्चा उन्फ़ान शबाब तक पहुँचता है, इस लायक हो जाए कि ज़िक्र उसका किया जाए, तो फिर उसके हरकत व सकनात को तारीख़ लिखती है। वाक़यात हों, हादसात हों, या अगर साहिब करामत व मोजज़ात है तो फिर उन चीज़ों को क़ैद किया जाता है। आज हम जिस पर गुफ्तगू करेंगे वो यूसुफ़ करबला है। रफ्तार, गुफ्तार, सूरत, सीरत, ये वो ज़ात है जिसको ओसार ए पंजतन, यादगार पंजतन, मेहमान दश्त नैनवा, सरकार अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम जब उनके दिल में हूक सी उठती थी कि अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, तो इस ज़ात को देखते थे। मैं एक मुफस्सल गुफ्तगू तारीख़ी हक़ाइक़ के पस मंज़र में ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपनी जानिब से और आपकी जानिब से अपने मेहमान आलिम दीन सरकार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद शमीम रज़ा रज़वी साहब क़िबला की खिदमत में सलाम व अर्ज़ अदब व तस्लियत और फिर आपकी नियाबत व वकालत करके सरकार यूसुफ़ करबला हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मुमकिना और जितना हमारे वक्त में गुंजाइश होगी, जो हमारे तवान में होगा, पेश करने की कोशिश करें। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में इन दिनों की ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं और अपने नाज़रीन की दुआ गो हैं कि रब करीम आपकी इन खिदमत व ज़हमत को कबूल फरमाए। और आज जिस ज़ात बाबरकत का हम तज़किरा करेंगे आपके तवस्सुस से, यूसुफ़ करबला है, और ये वो ज़ात है जो ढारस है ख़याम हुसैनी के लिए, अहले हरम के लिए। ये वो ज़ात, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब हुसैन जैसी ज़ात, राक़िबे दोश सैयदुस्सक़लैन, एक दिल में हूक सी उठती थी नाना की ज़ियारत के लिए, तो इस ज़ात की ज़ियारत कर लेती थी, जो रफ्तार, गुफ्तार, सूरत, सीरत में मुकम्मल है। आइए इनकी हयात तैयबा पर एक सैर हासिल बहस तो नहीं कर सकते हैं, बस एक तायराना नज़र डालते हैं वक्त की गुंजाइश के साथ साथ। हसब, नसब, नाम और फिर आपकी परवरिश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम हज़रात की खिदमत में, अपने नाज़रीन की खिदमत में और अपने वली नेमत की खिदमत में अर्ज़ ताज़ियत और तस्लियत। गम के अय्याम है, चारों तरफ मजालिस का सिलसिला है, ज़िक्र फ़ज़ाइल है, ज़िक्र मसाइब है, मातम दारी है, सीना ज़नी है, जुलूस हाय अज़ा है, और हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि हम सरकार सैयदुश शुहदा का पुरसा उनकी पहलू शिकस्ता माँ को दें और उनके हकीकी वारिस मुंतक़िम खून हुसैन की खिदमत में ताज़ियत और अपना पुरसा पेश करें, और इस बात
کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اے آقا اور اے مولا، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں اور ہم آپ کے ہم رکاب مجاہد بننا چاہتے ہیں اور خون حسین کے منتقم بننا چاہتے ہیں اور معارف حسینی کو دنیا تک پہنچانے چاہتے ہیں، اور کربلا جو درسگاہ ہے اس سے بہت کچھ حاصل کر کے ہم اپنی نسل تک اس امانت کو پوری امانت داری کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یوسف کربلا، یا یوں کہیں کہ گلدستہ کربلا کا وہ حسین ترین اور مہکتا ہوا پھول جس کو دستے خوشاچین امام حسین نے گلدستہ کربلا میں سجایا ہے، کیا بات، جس کی مہک آج تک فضائے کربلا میں موجود ہے، اور ہر جانے والا، ہر زائر جب کربلا پہنچتا ہے تو بغیر اس ذات کو یاد کیے ہوئے اور اس کی زیارت کیے بغیر اس کی زیارت نامکمل ہوتی ہے۔ یعنی جناب علی اکبر، علیہ الصلوۃ وہ والسلام۔ کڑیل جوان، وہ چہرے پر عنفوان شباب کا وہ جلوہ، خاک کربلا میں اٹا ہوا وہ آفتاب کربلا، کہ جس کے چہرے کی دمک کہ سرکار سید الشہداء بھی بغیر اس کی طرف بھرپور نظر ڈالے نہیں رہ پا رہے ہیں، اس لیے کہ صرف اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹے میں اپنے نانا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا کہنا کہ ایک ہی وقت میں علی اور رسول دونوں کو دیکھ علی رہے اور رسول دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سکون قلب پدر ہے، ماں کی ڈھارس ہے، ایک ایسا چہرہ کہ جس کے اوپر اگر کسی کی ایک بار نظر پڑ گئی تو نظر ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ پورے وجود سے نگاہیں ملتجی ہیں اپنے اس ناظر کی طرف کہ مجھے مت ہٹاؤ، اسی چہرے پر متمرکز رہنے دو۔ اس لیے کہ ایک ایسی جاذبیت ہے کہ ذرا تصور کریں کہ خود وہ باپ اس کے چہرے پر سے اس نظر کو کیسے ہٹاتا رہا ہوگا، کیسے اجازت دیا ہوگا کہ یہ حسین چہرہ خاک میں مل جائے، وہ زلفیں خون میں اٹ جائیں، کیسے ممکن ہے؟ اہل مدینہ جس کی زیارت کے مشتاق رہتے ہوں، جس کے دیکھنے کے لیے قطاریں لگ جاتی ہوں، وہ چہرہ علی اکبر، نام علی، ہم شبیہ علی، ہم شبیہ پیغمبر۔ دیکھیں، کوئی اور اگر کہے، مورخ اگر لکھ دیتا یا کوئی عام انسان اگر لکھ دیتا کہ وہ ہم شبیہ پیغمبر تھے، تو کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کسی کی آنکھ کو دیکھا، کسی کے لبہائے مبارک کو دیکھا، کسی کے رخسار کو دیکھا، کسی کے ناک کو دیکھا اور چہرے اور قیافے کو دیکھا اور کہا یہ تو فلاں سے مشابہ ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن لب و لسان عصمت سے حجت خدا اگر کہہ رہا ہو، اللہم اشہد ہؤلاء القوم قد برأ الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکلما اشتقنا لزیارت جدنا رسول اللہ لنظرنا الیہ یا لنظرت الیہ۔ جب میں اپنے جد کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، دل چاہتا تھا کہ میں اپنے جد کو دیکھوں، تو میں اس نوجوان کو دیکھتا تھا۔ ایک معصوم امام وقت کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نانا اور علی اکبر، یعنی حضور پاک اور جناب علی اکبر میں سر منہ فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں سر منہ فرق نہیں ہے، یعنی عکس کامل ہے، بال برابر، جس بال کو بتاؤ برابر تو فرق نہیں ہے، پائے عکس گا۔ کامل ہے۔ یعنی گویا کہ رسول جوان ہو کر کے کربلا میں آ گئے، اور شاید مشیت اور مصلحت بھی یہی رہی ہو، مشیت الہی بھی رہی ہو، مصلحت کا تقاضا بھی رہا ہو، اور حسین کی نظر انتخاب بھی یہی رہی ہو، اور دنیا والوں تک پیغام بھی یہی پہنچانا رہا ہو کہ جس کو تم خارجی اور رافضی کہہ رہے ہو، اس کی گود میں ہم شکل رسول پلا شکل ہوا۔ رسول ہے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، مدینہ میں جو کربلا میں جو واقعہ ہوا سن 61 میں ہوا، رسول کی وفات ہوئی سن 11 میں، ٹھیک 50 سال گزرے۔ بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو تقریباً 2 نسلیں جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا، لیکن بہت سے اس بہت زمانے سارے میں بھی ہیں ایسے جنہوں نے افراد دیکھا ہے، موجود تھے کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، برسہ برس دیکھا ہے۔ اور نبی کے اس حلیے کو، اس قیافے کو، اس شکل کو، اس شمائل کو نسلوں تک پہنچایا ہے، بتایا ہے کہ اس طریقے سے وہ تھے، ان کی زلفیں ایسی تھیں، ان کی آنکھ ایسی تھی، ان کے لبھائے مبارک ایسے تھے، ان کی ریش محاسن مبارک ایسی تھی۔ لہذا حسین ابن علی نے کربلا میں ان کو سب سے سامنے رکھا اور پیش کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ میں کوئی غیر نہیں ہوں، بلکہ میدان کربلا میں ہم شبیہ پیغمبر یا پیغمبر موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے علی بن الحسین،
اور اس کے رائٹر بھی علی ابن الحسین ہیں ماشاء اللہ۔ لبنان کے، تقریباً 70-75 صفحے کا یہ کتابچہ کہیے، یہ کتاب وہ میں نے برس پہلے خوابگاہی جب زندگی ہاسٹل کی تھی تو میں نے اس کو پڑھا تھا. اس میں نے انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا، عجیب سے مراد ہے کہ بڑا بہت ہی لطیف واقعہ لکھا، یوں کہ جب ہم شکل پیغمبر کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو دوسرے یا تیسرے دن سرکار سید الشہداء نے آپ کو دالان میں کہا جائے یا بیرونی میں جو ہوتا ہے وہ لا کر کے ایک جھولے میں، ایک گہوارے میں رکھا، اور یہ خبر شدہ پورے علاقے میں پھیل گئی، مدینے کے باہر تک میں، کہ حسین کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہو بہو ہم شکل پیغمبر ہے. آپ خود صاحب اولاد ہے، تجربہ آپ کا دنیا میں دیکھے، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے بزرگ مائیں بہنیں اور بزرگ بھی دیکھ رہے ہوں اس پروگرام کو، کہ بچے کے نقوش 6 مہینے تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ہے، ناک، آنکھ، لب، چہرہ، بہت ساری چیزیں، پھر جوں بڑھتا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے آنکھ کس پہ گئی ہے اور ناک کس پہ گئی ہے اور لب کیسے ہیں اور کیا. پھر جب چلنا شروع کرے، بولنا شروع کرے، وہ پھر ایک مراحل ہے، برسوں کا ایک سفر ہوتا ہے. اللہ جانے اس 3 دن کے بچے میں اتنی کون سی شباہت آ گئی کہ یوں کہوں کہ جنگل کے آگ کی طرح خبر پھیل جانا کہ ایک ایسا بچہ، 3 دن کا بچہ اور اتنی شباہت. اپنی شباہت. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں پوری اس بات کو ذرا مکمل کروں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب 3 دن کے بعد بچے کو گہوارے میں امام نے رکھا تو لوگوں کا تاتا لگا، اور لوگ آتے ہیں زیارت کر کے جاتے، بچے کو نہیں دیکھ رہے، زیارت کر کے جا رہے رسول کی، جس کا بچپنا اتنا قریب ہو رسول سے. اور انہوں نے لکھا کہ لوگ آتے ہیں اور اس بچے کا صدقہ امام حسین علیہ السلام مانگا اور بن مانگا. ایک تو یہ کہ صاحب رکھا اور آئے انہیں دو، اور کچھ لوگ سوال بھی کر کے جاتے ہیں کہ بچے کے صدقے میں کچھ اور عطا کریں، اور امام اسے دیتے چلے جاتے. اتنی شباہت، اتنی زیادہ شباہت. اب جو 2 چیزیں بہت اہم ہیں، وہ روایت یہ کہتی ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ماں جائے، اچھا ایک لفظ کہوں چونکہ بر صغیر میں بڑا رائج ہے، نیگ کا. نیگ. اگر گھر میں بھتیجا ہو جائے تو پھپھیوں کو کتنا ہوتا ہے کہ کون آیا ہے. آگے کہا کہ میرے ماں جائے، ہم شکل پیغمبر اور علی پر بن مانگے سب کو آپ دے رہے ہیں، ہمیں کیا دیں گے آپ؟ قطع کلام معاف کیجیے، آپ کی بات مکمل میں چاہوں گا کہ آپ کریں. جہاں تک آپ نے یہ نیک کا ذکر کیا ہے، جب بھی بڑا بھائی، اگر بڑا نہ ہو چھوٹا بھی ہو، تو بہنوں کا جو ارمان ہوتا ہے، اگر بھائی نے گھر بنایا تو بہنیں کنگنا لے کے آتی ہیں کہ بھائی سے کچھ ملے گا، اس لیے کہ بھائی کو خوشی نصیب ہوئی. اگر بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو بہنوں کو یعنی پھوپھی کو اس بات کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اس بچے کی وجہ سے مجھے آج بھائی سے کچھ ملے گا. اب جناب زینب کہ جب حسین کے گھر ہم شبیہ پیغمبر آیا تو کس انداز سے، کس خوشی کا اظہار کرتے وہ ہوئے تاریخ تو اس کیفیت کو بیان ہی نہیں کر سکتے. اس کو لہجہ، تاریخ نے لفظیں لکھی ہیں، لہجہ تو نقل ہی نہیں کر سکتے. ماں جائے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ جو تمہیں چاہیے جو کہو، اکبر کے نام پہ دے دے گا حسین. بھیا ہمیں اکبر کے نام پر نہیں، اکبر ہی چاہیے. تاریخ نے کہا کہ گہوارے سے اٹھایا اور آغوش زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ میں رکھ دیا. آپ تو خطیب ہیں، عالمی دنیا میں آپ کا سفر ہوتا. میں اکثر اس گوشے کو بیان کرتا ہوں مسائل میں کہ اب اس جملے کو، اس آخر عاشور کے اس وقت کو جب امام نے کہا کہ جاؤ اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے آؤ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ جناب زینب سلام اللہ کے آپ نے انہوں محمد علیہ السلام کے سلسلے میں جناب قاسم اور ایک پوری یہی کہ ماں سے اجازت. یہ رزق حیات پاتے تھے اپنی ماں کے پاس، پروان چڑھتے تھے جناب زینب کبریٰ کی آغوش میں. اسی درمیان وہ واقعہ بھی ہے جو میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا، جو مدینے کے اطراف میں ایک ضعیف رہتا تھا جو صاحب اولاد نہیں تھا. اگر آپ مناسب سمجھے تو اجازت دیں میں ادامہ دوں اس کو. دیکھیے آپ اپنی بات مکمل کریں، بلکہ اس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر دیجیے. تو وہ ایک بوڑھا بھی آتا ہے انہی لوگوں میں جو لاولد تھا بیچارہ، اور جب زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد جو امام نے صدقہ دیا اور لیا، جاتے جاتے اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا کہ آقا آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایک لاولد ہوں، میرے بچے نہیں، عمر بھی کافی ہو گئی ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک اولاد ہے. امام نے کہا کہ اللہ تمہیں صاحب اولاد کر. تو کہا اولاد نہیں، اس جیسا بچہ چاہیے. امام کی آنکھیں نم ہو گئیں. جو چاہیے ہم سے مانگ لو، دعا اللہ قبول کر لے گا. یہ اس بچے کی دعا نہ کرو کہ ایسا کہ آقا آپ نہیں چاہتے کہ اب دوسرا کوئی بچہ ہم شکل پیغمبر دنیا میں ہے؟ بات آنے کی نہیں. میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ ایسا ہی بچہ کوئی دے دے تو کوئی کانٹا اس کے پیر میں چبھے تم برداشت کرو گے؟ آقا
وہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ جائے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو کہا بس یہ دعا نہ کراؤ، یہ جب کڑیل جوان ہوگا اس کے سینے میں نیزے کی انی ہوگی اور میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ اللہ یہ اکبر۔ اب یہ وہ ذات ہے، اور اللہ کیا کہنا، علی بھی ہے اور اکبر بھی ہے۔ نبی کی دید کی حسرت، آپ کو اتنے سارے کلام آفاقی ہیں، آپ کے شعر سے اتنا شغف ہے آپ کو، نبی کی دید کی حسرت، ذرا سی دیر ٹھہر، اذاں کا وقت ہے، اکبر ضرور نکلے گا۔ نکلے گا۔ جی تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہم شبیہ ہے پیغمبر، نام علی، انتخاب نام کا انتخاب علی، شبیہ ہے پیغمبر، یعنی ایک وجود کے اندر قدرت نے دونوں چیزیں جمع کر دی۔ اور یہ بھی اپنی جگہ دیکھیے، علماء ہیں، صاحبان تحقیق ہیں جو ہماری بات کو سن رہے ہیں، اس گھرانے میں بہت سی ایسی شخصیتیں غیر معصوم، البتہ غیر معصوم کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ عصمت الہیہ جو لیکن انبیاء بہرحال اور ائمہ علیہ جو السلام کے پاس، لیکن وہ اصطلاحی معصوم اور غیر اصطلاحی، اور بہرحال کیونکہ دامن کردار پر ترک اولا کا بھی داغ نہیں ہے، امکان نہیں تو کیسے کہا جائے، لیکن بہرحال ہم کچھ الفاظ کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو ان 14 معصومین میں نہیں ہیں، مثلا جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، کہ جو جبرائیل نام لے کر کے نازل ہوئے ہیں، پہلے سے رسول معین کر کے گئے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ یہ نام بھی اسی طریقے سے، بلکہ یہاں پہ تو روایت بھی موجود ہے، میں اس کو یہاں چونکہ بات آ گئی ہے میں عرض کر دوں، جناب علی ابن الحسین سید الساجدین، امام زین العابدین، ساجدین کے سید و سردار، یہ ان سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں، میں نے خود اس کو پڑھا ہے اور معتبر کتاب میں جی ہاں سند کے جی ہاں، اعتبار سے متواتر ہے، متواتر ہے تاریخی کہ تواتر ہے اس میں۔ ان سے نقل ہے کہ مدینے میں آپ بیت الشرف سے باہر تشریف لے کے گئے، واقع کربلا سے پہلے کی بات ہے، اور زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، بہت کم، کچھ دن قبل، 28 رجب سے کچھ دن قبل کی یہ بات ہے کہ آپ بیت الشرف سے باہر تشریف لے کے گئے، اور کوئی اس طریقے کا کام تھا کہ جو دربار میں آپ سے درخواست کی گئی کہ تشریف لے آئے، ولید کے دربار میں، یا جو بھی اس زمانے میں حاکم رہا ہو، مدینہ۔ گورنر حاکم مدینہ، آپ تشریف لے کے گئے، بڑا استقبال ہوا اور عزت و احترام سے نوازا گیا، اس لیے کہ بہرحال نواسے رسول کے فرزند دلبند ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر اشراف مدینہ، اور اب کیا کہا جائے، بہرحال بعض اشرار مدینہ بھی، جیسے مروان، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اور دیکھیے، یہ تو امکان نہیں ہے کہ مدینے میں کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا کہ میں ان کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ سن 38 کی پیدائش ہے، ولادت باسعادت ہے امام سید سجاد کی، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً سن 60 ہجری ہو چکا تھا، لہذا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 28 سال کے قریب عمر ہے، اور اس کے بعد وہاں تشریف لے گئے، لہذا مروان نے جب آپ نکلنے لگے وہاں سے یا پہنچے تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے سوال کیا کہ سرکار حضور آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کے، اب جو مقصد رہا ہو یہ نہیں معلوم، لیکن تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ تو مروان نے کہا کہ میں تو کہوں گا عدو شود سبب خیر گر خدا خواہ، اگر خدا خواہت، اور واقعی اور ایسا ہی ہوا، اور یہ بیان فضائل کا موقع کہ دشمن کی وجہ سے، ہاں ورنہ شاید یہ چیزیں پردہ خفا میں رہ گئی ہوتی۔ جاتی۔ ہاں تو کہا کہ آپ، میں نے سنا آپ کے اور بھی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہاں میرا ایک اور بھی بھائی ہے، کہا اس کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے کہا علی۔ کہا اچھا اور بھی آپ کے بھائی ہیں؟ کہا ایک میرا اور بھی چھوٹا بھائی ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا علی۔ تو اس کے چہرے پر وہ جھلا گیا دشمن، اور نام علی سے بہرحال چڑھتا بھائی، اور کیوں نہ چڑھے دشمن، اس حق لیے کہ اپنا پتہ دے رہا تھا تو علی سے دشمنی کر کے، بالکل بہرحال، لہذا جیسے ہی تیسری مرتبہ امام نے یہ فرمایا کہ میرا بھائی ہے اس کا بھی نام علی ہے، تو جھلا کے انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کے باپ کو، آپ کے والد کو، کہ سارے فرزندوں کا نام علی؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا ہاں بس میرے والد نے یہی نام رکھا ہے۔ گھر آنے کے بعد سرکار سید الشہداء اپنے والد گرامی امام حسین سے عرض کیا کہ بابا آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کہا مروان نے اس طریقے سے پوچھا 3 مرتبہ، میں نے کہا کہ میرے والد نے میرا نام علی رکھا، میرے بھائی کا بھی اور میرے چھوٹے بھائی کا بھی نام علی۔ امام نے کہا اچھا؟ تو امام نے قسم کھائی اور کہا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے خدا 1000 بیٹے دے
اور بیٹیاں میں سب کا نام علی رکھوں گا, سب کا نام فاطمہ رکھوں گا. اللہ اکبر. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر, اگرچہ جناب علی اکبر جو علی اکبر کے نام سے مشہور ہو گئے اگرچہ وسط میں تھے, لیکن مشہور ہیں جناب علی اکبر. تو خود علی نام میں کیا برکت تھی, کیا شرف تھا, کیا کمال تھا, کیا عظمت تھی کہ امام حسین نے اپنے اس بیٹے کا نام علی رکھا, اور شباہت میں پیغمبر ہے. گویا کہ ایک ہی وجود میں میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء امام حسین نے دشمنوں کے سامنے علی کو بھی پیش کر دیا, محمد کو بھی, رسول کو بھی پیش ایسا کر لگتا ہے کہ ایک ہی وجود ایک ہی وقت میں معراج پہ, یا تو معراج پہ علی اور محمد وہاں جمع اور ہوئے تھے. پھر کیا کہنا, جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی, کیا کہنا ہے کہ شباہت میں شکل میں رسول ہے, لب و لسان اور لہجے میں رسول ہے, اور قد و قامت میں علی ہے, اور نام میں بھی علی ہے, اور برائے نام فرق ہے نہ علی سے, نہ برائے نام فرق ہے رسول سے, برائے صفت فرق ہے رسول سے. اور جو ہم شبیہ فاطمہ ثانیہ زہرا کی آغوش میں پلا ہو, تو پھر کربلا میں اس کے جلوے کیسے رہے ہوں گے؟ حق ہے کہ وہ مؤذن کربلا, حق ہے کہ پھر وہ مؤذن کربلا ہو, اور پھر گلدستہ اذان پر دستے حسین اسے سجا دیں. اور معرفت کی یہی دیکھیے صاحب, یہ لفظ بہت سارے چھوٹے ہو جاتے ہیں جب ان بارگاہوں میں پہنچتے, اتنے بونے دکھائی دیتے ہیں. معرفت کا لفظ تو یہ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں, اور ہمیں سلیقہ سکھایا جاتا ہے کہ معرفت کیسے ہوتی ہے اور کیسے جانا جاتا ہے. اس پر ہم آئیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین, یہاں پر وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے اور یوسف کربلا کے ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے, اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے, نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے, کربلا 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 نصیب سے جانا نصیب ہو, کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو, کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے, پھر لوٹ کر وہاں سے نصیب ہو, کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو, کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو, آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو, آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو, کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو, کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری, ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری, پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو, کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو, کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک, پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک, اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو.
ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مبین حیدر رضوی حاضر ہے اس سلسلے کو لے کر کے جو کاروان نور کی کڑیاں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج یہ ذکر اتنا زیادہ نور اور کرم سے بھرا ہوا ہے اس لیے کہ ایک طرف سکے کے علی ہے دوسری طرف محمد ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسی دنیا میں معراج کے سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں. ایک لفظ ہم نے کہا تھا یہ معرفت کا. دیکھیے یہ دنیا کے دیگر لوگوں کے لیے چاہے جس درجے اور پائے پر ہوں لیکن ان ذوات مقدسہ کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے اور بلکہ یہ لفظ معراج پاتا ہے ان بارگاہوں میں جانے کے بعد. یہ نکلنے والا یہ قافلہ یہ کارواں یوں ہی نہیں تھا کہ بے مقصد بس چل پڑاؤ کہیں جا کر کے خیمہ زن ہوئے اور اس کے بعد حیات کے خیمے کی تنابیں کھینچی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. بالکل یہ تھا کہ وجب بے وجب اور لمحہ بہ لمحہ سانس بے سانس آن بے آن سب تدبیر و حکمت الہی کے تحت انجام پا رہا تھا. ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے آپ قبلہ کی ہمراہی اور ان کی زبان میں. قبلہ میں نے عرض کیا جیسا نا یہ ایکسیڈنٹل اور حادثاتی نہیں تھا کہ صاحب اب بعض جگہ ہوتا ہے کہ صاحب ظلم سے ستائے گئے تو گاؤں چھوڑ کے چلے گئے ہوا تو بستی چھوڑ کے چلے گئے یا ایسا ہوا کہ صاحب نہیں بس ہم تنہا جینا چاہتے ہیں. تو مدینے سے نکلنا حادثہ نہیں تھا اور نہ یوں تھا کہ ستائے ہوئے تھے تو گاؤں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں بستی اور شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. حکمت و تدبیر و امر الہی کے تحت یہ لمحہ بہ لمحہ آنا سفر جاری ہے اور ایک سورج کے گرد چاند سورج ستاروں کا ایک ایسا جمگھٹا اور جھرمٹ ہے کہ ایسا لگا کہ ایک بار سورج کی آنکھیں ہلکی سی بند ہوئیں اور آنکھ کھولتے ہی کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون. چونک کر کے پوچھا کہ بابا یہ آپ نے اس کلمہ اس آیت کا تذکرہ یہ کیوں آپ نے تلاوت فرمائی؟ لال جانب در ہم بس باری آنکھ لگی تھی اور ایک آواز کان سے ٹکرائی ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. بابا یہ آپ کی بے چینی بے کیفی آپ امام وقت ہیں. یہ میرے اپنی لفظ ہیں. السنا علی الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں میرے لال؟ اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ پھر کس بات کا خوف بابا؟ پھر وہی علی کا لہجہ وہی لفظ ہیں. تو پھر ہمیں کس بات کا خوف یا کس بات کا ہے وہ کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ اس جانب ذرا. دیکھیے آپ نے بہت زبردست ایک پہلو اور ایک گوشے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. کاش کہ آپ خود اس کو مکمل کرتے لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کے زبان اس میں ذرا مزید اور 18 سال کی جو عمر ہوتی ہے میں اس کے اوپر 1 منٹ کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں 1 لمحے کے لیے. کہتے ہیں ہمارے ہاں آج تو انگلش زبان کے اوپر آ گئی لہذا جو کہتے ہیں ٹین ایج اور 19 کے بعد پھر جہاں 20 میں گئے 20 میں گئے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم اس ایج سے نکل گئے. اس درمیان میں 18 سال کی جو ایج ہوتی ہے جو عمر ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے جس کو نقطہ عطف کہتے ہیں انسان کی زندگی کا کہ جب بدن کی ساری صلاحیتیں اپنے شباب کے اوپر ہوتی ہیں. بدن کی ساری صلاحیتیں حتیٰ کہ عقل ذہن قوت بازو پنڈلیاں سینہ قد و قامت ابرو زلف سماعت بصارت گویائی ہر چیز اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے اس لیے کہ وہ بالیدگی اور بالندگی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ وقت یقیف ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ 18 کے بعد قد جو ہے رک جاتا ہے بڑھنا اور پھر انسان کی جو ہے وہ ہیجانی کیفیت جذبات ولولہ جوش حوصلہ اپنے عروج کے اوپر ہوتا ہے. یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کا سب سے بڑا امتحان لیا جا سکتا ہے اور اگر اس ایج میں انسان کامیاب ہو گیا تو کہتے ہیں زندگی میں پھر کبھی انسان ناکام نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی جو ایک سسٹم ہے خیر مقصوادی میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ وقت ضائع ہو ہمارے ناظرین کا کہ ہائی اسکول کے بعد انسان انٹر کرتا ہے اور پھر یہ 17-18 سال کی عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ انسان یونیورسٹی میں جاتا ہے اور اس کے بعد جناب اب علی اکبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایسے موقع پر امام نے سب سے بڑا امتحان یا امام کا امتحان اور ایک ہی موقع پر دونوں کا امتحان ہو گیا ایک ہی لمحے میں. ادھر مشیت حسین کے جذبے کا امتحان لے رہی ہے ادھر حسین اپنے کڑی الجوان کے حوصلے کا امتحان لے رہے ہیں. آنکھ لگی کیونکہ معصوم کا جو رویا ہے خواب ہے وہ سچا ہوتا ہے رویا صادقہ نہیں ہوتا سچ ہوتا ہے سچ ہوتا ہے. میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ معصوم کبھی خواب نہیں دیکھتا وہ امر الہی ہوتا ہے.
لہذا ادھر میرے بابا خیر تو ہے، کلمہ استرجاع، بیٹا یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، موت اس کے تعاقب میں آ رہی ہے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جواب امتحان، بیٹا ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ یعنی امام نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر دنیا کی نظر میں ہم حق پہ نہیں ہیں تو پھر دنیا میں حق بچا ہے ہی ہی نہیں۔ نہیں، اور ہم تو اس کی یادگار ہیں کہ جہاں وہ جاتا حق وہاں جاتے ہیں۔ حق وہاں جاتا۔ اب یہ جواب جو مل رہا ہے کڑی الجوان کی طرف سے کہ پھر کیا، یا ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے، پھر ہمیں فرق ہی نہیں ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی ہمارا وجود ہے وہ حق کے لیے ہے، ہم زندہ رہیں۔ کتنا لہجہ ملتا ہے اس یوسف کربلا کا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے، بالکل، کہ بیٹا ایسا ایسا ہے، تو بابا اگر جو آپ کو ہے گا تو بس آپ اسے کر گزریے، آپ اسے کر گزریے۔ تو بھائی ذبح ففعل بما عظیم، تؤمر، ہاں، لفدیناہ علی ذبح عظیم، ہم نے اسماعیل ابراہیم کو، ہم نے ذبح عظیم پہ اسماعیل کو فائز کیا۔ اس کی تعبیر، اس کی تفسیر کہاں ممکن تھی؟ اس کا مصداق کربلا میں۔ اور اس باپ بیٹے نے جو خواب دیکھا، باپ نے اور بیٹے نے کہا وفعل بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کر پر گزریے۔ کر گزریے، اور ادھر حسین ہے جو کر گزرے، بیٹے کے سینے سے برچی کا انی نکالنا۔ وہاں پٹی باندھی، وہاں کیا کیا لیکن اہتمام ابھی کیے گئے۔ بہت سارے گوشے ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں، لہذا ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے بسم ہیں۔ اللہ بسم اللہ۔ قافلہ پہنچا کربلا۔ اب یہاں پر سر جناب علی اکبر کا جو کمال ہے، جو کارنامہ ہے، جو حسین دیکھنا چاہتے ہیں، جو حسین پہنچانا چاہتے ہیں، صبح عاشور ہے، صبح عاشور ہے۔ کسی سے نہیں کہا، بھئی وہ امام کے ایک مخصوص مؤذن ہے، لیکن نہیں بیٹا آج تم اذان دو گے۔ یعنی حسین نے جب آنکھ کھولی مدینے میں تو پہلی اذان جو صبح نمودار ہوئی، جو حسین کی پہلی صبح اس گیتی پر، اس زمین کے اوپر جب حسین کا وجود خارجی ہے، تو پہلی اذان کی آواز جو آئی وہ رسول کی۔ حسین کی زندگی کی آخری صبح، جب حسین کو دنیا سے گزر جانا ہے، وہ صبح بھی اگر نمودار ہو اور کان میں اذان کی آواز جائے تو رسول کی اذان۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، حسین کے بارے میں ہے، بالکل۔ صبح صادق ہے، شب ہے، 3 شعبان کی صبح ہے، امام کی ولادت باسعادت ہے، تو اذان کس نے دی کان میں؟ جو سنت الہی ہے جو اس کے سنت- تحت اذان و اقامت اذان و رسول اقامت اللہ، کس نے کان میں اذان دی؟ بہت رسول عمدہ، نے۔ بہت عمدہ۔ پہلی اذان جو حسین نے دنیا میں آنے کے بعد سنی وہ رسول کی۔ آخری صبح کی اذان جو حسین سننا چاہتے ہیں وہ اپنے رسول کی آواز میں۔ میرے لال تقدم ولدی، جاؤ آئی گلدستے اذان پر۔ اور صرف حسین نہیں، اس فضائے کائنات میں، گنبد تاریخ میں آج بھی علی اکبر کی وہ اذان گونج رہی ہے۔ آج اذان کوئی بھی دے، آپ بھی خطیب ہیں، آپ بھی صبح عاشور ہمیشہ مجالس سے خطاب فرماتے ہیں ہزاروں کے مجمع میں، اذان کوئی بھی دے، صرف نسبت یہ ہوتی ہے کہ آج کی اذان علی اکبر سے منسوب ہے۔ ہم نے آج تک کسی کو اذان پہ روتے نہیں دیکھا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، وہ یاد آتی ہے ہم شکل پیغمبر عاشور کی، کے دن ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی، عاشور کے کہ دن ادھر صبح کی اذان ہوتی ہے، ہر کوئی رونے لگتا ہے، کہتے ہیں یہ اذان علی اکبر ہے۔ کیا وہ علی اکبر کا لہجہ کوئی پا سکتا ہے؟ نہیں، صرف ایک نسبت ہے، یہ ایک دنیا کے تمام گنبد و مینار سے اگر کہیں بھی کوئی اذان کی آواز کسی لہجے، کسی مذہب اسلام سے آتی ہے، فرقہ اسلام سے، تو وہ مرہون منت ہے، قرضہ ہے اس اذان علی اکبر کا۔ بالکل۔ لیکن باتیں بہت ہیں، اس سے پہلے کہ وقت ہمارا ختم ہو ہم اس کو مکمل کر دیں۔ صبح کی اذان دی علی اکبر نے، ادھر نقارہ جنگ بجائے، کہتے ہیں کہ ادھر حسین نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز صبح ادا کی، اور ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی اور 13,000 کمانداروں نے ایک ساتھ تیر چلائے۔ روایتوں میں ملتا ہے حملہ اولا جو حملہ ہوا اولا پہلا، جس کہتے ہیں، بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ 50 لوگ امام کے جی، شہید ہو گئے، پہلے جب حملہ اولا میں امام ایک حملہ اولا وقت میں شہید ہوئے۔ شہید ہو گئے۔ جب حجت تمام ہو گئی اور امام نے چاہا کہ اب ایک کے بعد ایک جائے میدان کارزار میں، بغیر اس کے کہ لوگوں کی طرف سے درخواست ہو کہ ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، اپنے بیٹے کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، تیار، تقدم ولدی، کفر ہے برسر پیکار، تقدم ولدی۔ لیکن جانثار تھے، کڑک کے سامنے آ گئی، ابن رسول اللہ، حضور یہ کیا غضب ہے؟
اس لائق تو چھوڑیے کہ ہم آپ کے جد کا سامنا کر سکے قیامت کے دن. حضور ایسا ممکن نہیں ہے, امکان نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, غیر ممکن ہے کہ ہم ہوں. یہ قیامت آ جائے گی, ہم سے برداشت نہیں ہوگا, زمین پھٹ جائے گی, آسمان گر پڑے گا کہ ہم موجود ہوں اور آپ کا وہ بھی شمشبی ہے پیغمبر میں. ایک کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن وہ منزل آئی. اس کے بعد ہم آپ کی زبانی میں بہت کچھ سننا چاہتے ہیں کہ جس وقت جناب علی اکبر, ایک منظر میں نقل کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے براہ راست علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے, اور علامہ ذیشان حیدر جوادی, جی, اور ان کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب رخصت کے وقت آئے ہیں علی اکبر اور کہا بابا مجھے رن کی اجازت دیجیے, اور حسین بار بار منہ پھیر لے رہے ہیں اور اس کے بعد سینے سے لگاتے ہیں, اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ بیٹا خیمے میں رخصت ہو کے آؤ, اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو. اور زینب کا وہ جملہ کی جو مشہور ہے کہ میرے لال کیا اسی دن کے لیے میں نے 18 سال تک چکیاں پیس کے پالا ہے. یعنی ماں کے ہوتے ہوئے ماں زلفیں ہیں شب عاشور سنوار رہی ہے, مگر یہ جملہ پھوپھی کہہ رہی کہ میں نے پالا ہے. جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ جب لیا ہے تو پھر نہیں دیا, یعنی بجائے اس کے کہ صدقہ لیں یا نیک لیں, خود علی اکبر کو لے لیا. اور اس کے بعد جب رخصت کیا ہے تو ایک منظر عجیب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس وقت جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکل رہے ہیں تو سارے خطیب اس کو پڑھتے آ رہے ہیں کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے, پڑھا ہے حمید ابن مسلم راوی ہے اس کا, کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا. اب یہاں پر علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک جملہ بیان کرتے ہیں, اور میں اکثر و بیشتر ان کی اس کلپ کو سنتا رہتا ہوں, مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. اور یہی مقام جناب علی اکبر کربلا معلیٰ کی سرزمین پر کئی بار مجھے یہ شرف ملا ہے کہ اس جگہ پر میں اسی مصائب کو پڑھوں, اور میں نے پڑھا ہے زائرین کے درمیان. کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا, لیکن ایک چیز کہتے ہیں تاریخ میں نے عجیب دیکھا. کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ ایسا لگا جیسے کسی نے کھینچ لیا ہو پکڑ کے. تو کہتے ہیں میں اس بات کے اوپر ٹھہر گیا کہ میں دیکھوں کس انداز سے علی اکبر کو خیمے کے اندر کھینچا گیا ہے. کہتے ہیں میں نے ایک چیز پر غور کیا تو وہاں پر میں ٹھہرا رہا کہ کوئی ہے جو دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے. میں سوچتا رہا کہ علی اکبر کا وہ قد رعنا, وہ زلفیں, وہ آفتاب, وہ ماہتاب, وہ نگاہیں, وہ ترچھی چتون, وہ قد و قامت, اگر کوئی بڑا پکڑ کے روکتا تو بازو پکڑتا, دامن نہ پکڑتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمسن تھا یا کمسن تھی جس کا ہاتھ بازوؤں تک نہیں دامن تک جا رہا تھا, جس نے, اس کا مطلب یہ ہے کوئی چھوٹی بہن تھی. اے بھیا نہ جائیے. آئے اور اس کے بعد حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ مولا نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہے. کسی شہید کے وقت یہ جملہ نہیں کہا کہ جو علی اکبر کے رخصت کے وقت کہا ہے اللہم اشہد ہؤلاء القوم, پروردگار تو گواہ رہنا. خدا تو گواہ ہے, ہر چیز پر گواہ ہے خدا, لیکن یہاں پر حسین خاص طور سے کہہ رہے ہیں میرے امام مالک کے دل کی کیفیت ایک عجیب بے چینی میں لہجے کو بیان کر رہی ہے. تو گواہ رہنا. یہ جوان, یہ غلام جا رہا ہے اس قوم, اس جفاکار کی طرف کہ جو رفتار گفتار میں, چہرے میں, شباہت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے, اور جب میں چاہتا تھا کہ اپنے جد رسول کی زیارت کروں تو میں اس کو دیکھ لیتا تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں گھوڑے پر سوار کیا ہے. اب دیکھیے میں بعض کتابوں میں نے اپنے بچپنے میں اس کو, اور ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو کیا, البتہ میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے تحقیق کیا, لیکن کہا یہ جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جب انسان سفر پر جائے تو بار بار پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. لیکن یہاں پر حسین کہتے ہیں میرے لال مڑ کے دیکھتے جانا. ایک روایت جو کلیجے کو برما دیتی ہے, لکھا میں نے دیکھا اس مقتل میں کہ اچھا گھوڑے کی کیفیت ہوتی ہے, گھوڑا پہلے دلکی چلتا ہے دھیرے, پھر دھیرے دوڑنا شروع کرتا ہے, پھر تیز دوڑتا ہے. سرکار رسول عظیم کہتے ہیں کہ جب تک جناب علی اکبر کا گھوڑا دھیرے دھیرے چلتا رہا, امام پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے چلتے رہے. جب گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا, وہ لفظ کہاں سے لاؤں کہ امام نے دوڑنا شروع کیا اور کہیں ٹھوکر کھا کے جب گرے ہیں اور آواز دی, تب امام
कि इस आवाज़ पर जनाब अकबर ने पलट के देखा तो घोड़े से उतर आए कि बाबा आपने तो हमें रुखसत कर दिया था, वो जुमला हम सब साहिब औलाद है। बिल्कुल। ये मेरे लाल है काश तुम साहिब साहिब औलाद होते हो। औलाद फिर आपका वो मक्तल का जुमला कि सफ़र में कहा था साहब मुड़ के नहीं देखना चाहिए मगर हायर मजलूमिया हुसैन, जो यूसुफ़ करबला को शाम की बदलियों में भेज रहा है, और ये कि मेरे लाल जहाँ तक आमना सामना हो मुड़ मुड़ के देखते रहें। जहाँ तक मेरा तेरा सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। गए सारे मनाजिर मजालिस में पढ़े जाते हैं, चूँकि यहाँ पर हम तहलील करने बैठे हैं लिहाजा हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जब जनाब अली अकबर की वो मंजिल आई है कि जो खुदा किसी को वो मंजर न दिखाए कि जो अपने जवान को ज़ख्मी हालत में देख करके और दौड़ता हो, और पुकारा है और इमाम दौड़ के गए हैं वहाँ, तो मैं मसाइब में इस चीज़ को हमेशा पढ़ता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ, हर साल पढ़ता हूँ, मैं तकरार करता हूँ इसकी। कहते हैं इमाम वक्त वो होता है कि जिसके ऊपर दुनिया की कोई मुसीबत असरअंदाज नहीं होती है, उसके जोश, उसके जज्बे और उसके अज़्म और हौसले में दरार और उसके पाए सबात में लफ्ज़िश नहीं आती। मगर दो मौके ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर इमाम मासूम होते हुए जहाँ लड़खड़ा के गिर गया है, और ये 18 साल की मौत में ऐसा कौन सा असर है मुझे नहीं मालूम। एक जब 18 साल की शहजादी सैयदा की खबर है, शहादत अमीरुल मोमिनीन को शहजादों ने सुनाई है और वो मस्जिद में चले हैं तो कहते हैं अली दौड़े हैं मगर गिर गए। फ़वक़ा अला वजह इमाम, मुँह के बल ज़मीन पे गिर गए। एक जब 18 साल के बेटे ने करबला में इमाम को पुकारा है और इमाम दौड़े हैं तो गिर गए, या अली या अली। लेकिन एक ख़ास चीज़ मैं यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ, ऐसा मरसिया इमाम ने, कहते हैं ना बहुत से ज़ाकिरीन ख़तीब होते हैं कि जो मजमे को चाहते हैं कि अश्क बहे, रोए, एक रिक्कत तारी हो, एक माहौल बने, तो बहुत सारी बातें बयान करते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, कुछ बयान करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर किसी के कलेजे सीने में इंसानियत का दिल है ना, तो इमाम का सिर्फ वो मरसिया पढ़ दिया जाए जहाँ पर इमाम कमर में हाथ डालते हैं, बर्ची के फल निकालते हैं और उसके बाद कमर में हाथ डाल के उठाना चाहते हैं और नहीं उठता है जनाजा, और फिर रमक हयात बाकी है, आखिरी हिचकी ले रहे हैं, इमाम क्या कहते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। बुनैया बुनैया क़द इस्तरहत मिन हम्मिद दुनिया व गम्मिहा व बक़िया अबूका वहीदन फरीदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे लाल एक बार आँख खोल दे, देख तुझे दुनिया की मुसीबतों से नजात मिल गई, तेरा बाप अकेला खड़ा है। जिगर को फाड़ देती है ये बातें, ये जुमले। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आप खुद भी साहिब औलाद हैं, हमारे नाजरीन साहिबान औलाद हैं, जवान बेटे हैं। हमारे एक दोस्त इसी क़ौम में, एक अज़ीज़ आपके भी दोस्तों में से हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनके जवान बेटे की इंतकाल हुआ था, तो मैयत पर सर कब्र मैंने तकरीर की, तो मैंने एक जुमला कहा था कि अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे भारी चीज़ क्या होती है, सबसे वज़नी चीज़ क्या होती है, तो कोई किसी चीज़ का नाम लेगा, कोई किसी चीज़ का नाम लेगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे भारी चीज़ क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि ज़ईफ़ कंधों पर जवान की मैयत है। इससे वज़नी चीज़ कुछ हो नहीं है दुनिया में। कोई कहेगा कि इसका दलील क्या है आपके पास, तो हमारे पास दुनिया की कहीं इधर उधर की मामूली दलील नहीं है। सबसे बड़ी दलील ये है कि हुसैन ने एक से एक सुरमाओं की मैयत को उठा लिया है, करबला में मदद के लिए नहीं पुकारा, मगर जब कमर में हाथ डाला है और उठाना चाहा है तो आवाज़ दिया, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ। भैया का जनाजा नहीं उठ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हुसैन ने ये भी मोहर लगा दी कि जवान की मैयत बूढ़े बाप के कंधों पर दुनिया की सबसे भारी और वजनी चीज़ है। और उसके बाद इमाम ने जो दुआ की है, बल्कि वो कहें बद्दुआ दी है, वो क्या है? मेरे मालिक, जिसने मेरी नस्ल को मुनक़ता किया उसकी नस्ल को मुनक़ता कर दे। जनाजा खेमे में आया है, अब बीवियों की क्या कैफियत है हमें नहीं मालूम, इसलिए कि रुखसत तो बयान हुआ है। हाँ, बहुत से लोग इस चीज़ को बयान करते हैं, बाज़ लोगों ने नकल किया है कि माँ कैसे तड़पी होगी, फूफी ने कैसे देखा होगा। फूफी का अपने बच्चों और मोहम्मद के जनाजों के दरमियान सजदा करते तो मिलता है, मगर अली अकबर पर कैसे सब्र किया सैनब ने हमें नहीं मालूम।
بس ایک دعا کروں گا میں جزاک کہ اللہ. پروردگار اس جوان کے صدقے میں ہماری قوم کے ہر جوان کو سلامت رکھے, الہی جذبہ آمین, علی اکبر الہی عطا آمین, کرے, الہی آمین, دیندار بنائے. الہی آمین, الہی جزاک اللہ. بے پناہ شکر گزار ہیں ناظرین. کیفیت یہ ہے کہ یوسف کربلا کا جنازہ رکھا ہے اور تمام اہل حرم نے گرد حلقہ کر کے وا محمدہ و علیہ کا نعرہ لگایا ہے. اتنے میں یاد کیا کہ مادر علی اکبر نظر نہیں آتی. اماں فضہ دیکھو کہاں ہیں. جیسے خیمے کے پردے کو ہٹایا تو دیکھا لیلا خیمے میں چکراتی پھر رہی ہیں, کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں ٹکراتی ہے. شہزادی نے آپ کو یاد کیا ہے, بی بی فضہ میرے کلائیوں کو تھام لو, اکبر کی شہادت نے میرے آنکھوں کی بینائی لے لی ہے. خوش رہیں, آباد رہیں, مگر ذکر حسین سے غافل نہ رہیں. جب بھی اپنے جوان پہ پیار آئے تو اکبر کو ضرور یاد کریے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا مبین آپ سے اجازت چاہتا ہے. لبیک یا حسین. المشتاق لك وبكربلاء جروحي